जी, आज हम एक दिलचस्प सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे और हमारा मौज़ू ये है कि इमरान खान को उनके जो कारकुन हैं या जो इनके फॉलोवर हैं, वो उनकी तमाम गलतियों के बावजूद क्यों पसंद करते हैं और क्या वजूहात है कि वो बहुत सी गलतियां भी कर जाते हैं लेकिन कारकुनान उसकी हर गलती को माफ़ कर देते हैं और वो समझते हैं कि इमरान खान इनके लिए बहुत बेहतर ऑप्शन है बनिस्बत दूसरे सियासतदानों के। तो अगर हम इसके पस मंज़र में जाना चाहें तो हम देख सकते हैं कि पिछले 2 दहाइयों से इनके ऊपर बहुत काम किया गया है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, इदारों की तरफ से, और इनका एक कैरेक्टर बनाया गया है। और कैरेक्टर जो इसका बिल्ड किया गया वो ये है कि ये एक ऐसा वाहिद पाकिस्तान में लीडर है कि जो करप्ट नहीं है, और जो दूसरे लीडर हैं उनके हवाले से बाकायदा मीडिया में कैंपेन चलाई गई कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये मुल्क से पैसा लेकर मुल्क से बाहर ले गए हैं, और ये चीज़ें पिछले 2 दहाइयों से लोगों के ज़हनों में बिठा दी गई है। आज हम जब देखते हैं कि इमरान खान अपनी तमाम तर कोताहियों के हवाले से, गलतियों के हवाले से फिर भी अवाम में मकबूल है, तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि लोग समझते हैं कि चलें कम अज़ कम ये जो दूसरे सियासी लीडर हैं, चाहे ज़रदारी हो, चाहे नवाज़ शरीफ हो, नून या मुस्लिम लीग हो, उनसे या पीपल पार्टी हो, उनसे इसलिए ये बेहतर है कि कम अज़ कम ये चोर तो नहीं है, मुल्क के अंदर रह रहा है। और ये एक बयानिया बनाया गया है, लोगों के जहन में पिछले 2 दहाइयों से बिठाया गया, और यही वजह है कि जिस चीज़ का एडवांटेज इमरान खान को मिल रहा है। हमारे लोगों की जो मेमोरी है वो बहुत शॉर्ट होती है। जब इमरान खान हुकूमत में थे और हुकूमत में आए तो लोगों के जहन में ये चीज़ें भूल जाती है कि इसको लाने वाले इसको कैसे लेके आए थे, कैसे धरना करवाया गया था, कैसे रातों रात लोगों को नाअहल करवा के इनको जिताया गया था, लोगों को तोड़कर दूसरी सियासी जमातों के इसके सियासी जमात में लाया गया था। फिर जब ये इमरान खान इक़्तिदार में आए थे तो हमने देखा कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों को, ग्रुप्स को इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर कहा गया है कि ये अब इनको थोड़ा सा वक्त दे। इमरान खान जब आए थे तो उन्होंने कहा कि मैं 90 दिन के अंदर अंदर तमाम मामलात दुरुस्त कर दूंगा। उसके जो इंटरव्यूज़ हैं वो रिकॉर्ड पर हैं, लेकिन जब इमरान खान आए तो हमने देखा कि वहाँ पे हालात बजाय बेहतर होने के बिगड़ने शुरू हो गए। फिर जो हमने देखा कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये रिक्वेस्ट की गई थी, ISPR की तरफ से भी ये कहा गया कि मौजूदा हुकूमत को कुछ वक्त दें, मुश्किल हालात है लेकिन इस मुश्किल हालात से हम निकल जाएंगे। फिर हमने देखा कि 90 दिन से 9 महीने पे, फिर साल, 2 साल, और इनके मामलात बजाय बनने के बिगड़ने शुरू हो गए। अगर हम बहुत पहले की हम नहीं चाहते, हम कोई 18 महीने या 20 महीने जो है इमरान खान की हुकूमत के गिरने से कुछ महीने के पहले के हालात देखें तो हम देख सकते हैं कि जो वहाँ पे जो ज़मनी इलेक्शन हुई थी, तमाम के तमाम PTI बुरी तरह से हारी थी, बल्कि पंजाब से नहीं KPK से भी वो इलेक्शन हार गई थी, और उनकी जो अवामी मकबूलियत है उनका ग्राफ इंतहाई गिर गया था। उसकी बुनियादी वजूहात ये थी कि इन्होंने तो वहाँ पे जब से हुकूमत में आए थे कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट नहीं किया था। माशी तौर पर मुल्क के हालात जो है वो ख़राब से ख़राब होते जा रहे थे, महंगाई भी बढ़ रही थी, और बहुत से ऐसे अवामल थे जिससे अवाम जो है इनकी हुकूमत से मुतनफ़र हो गई थी। फिर जो हालात बने उसमें अपोजिशन की सियासी जमातों को इकट्ठा करके इनके खिलाफ अदम इत्तेमाद ला के हुकूमत से जब निकाला गया तो इन्होंने ये बयानिया दिया कि हमारी हुकूमत को गिराने में बैनुल-अक़वामी जो ताकतें हैं वो कार फरमा है, और चूँकि मुझे बैनुल-अक़वामी ताकतें नहीं चाहती थी कि मैं बरसर इक़्तिदार रहूँ, इसलिए मुझे निकाला गया। और ये बात इन्होंने बहुत ज़ोर व शोर से की, ख़ासकर
جس ملک کا نام خاص طور پر لیا ہے سیفر کے حوالے سے وہ امریکہ کا نام تھا، لیکن اور عوام نے اس بیانیے کو بہت پذیرائی بھی دی، لیکن اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے، اس میں ہم واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو انہوں نے سیفر کے حوالے سے یا بین الاقوامی مداخلت کے حوالے سے جو بیانیہ دیا تھا وہ بالکل اس کے متضاد تھا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے جو آڈیو لیکس جو لیک ہوئی ہیں اس میں بھی یہی نظر آتا ہے کہ بجائے یہ کہ یہ ممالک ان کے خلاف تھے، یہ تو ان کے ساتھ رابطے میں بھی تھے اور ابھی بھی ان سے بجائے کچھ اختلاف کرنے کے وہ ان سے مدد مانگ رہے ہیں کہ ہمیں حکومت میں لایا جائے۔ تو بنیادی طور پر عمران خان نے بہت سی جگہ پر اپنے عوام ورکر اور ملک کے عوام سے غلط بیانی کی تھی، لیکن پھر بھی ہمارے جو عوام ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ چونکہ یہ ملک کے اندر رہ رہا ہے، یہ کرپٹ نہیں ہے اور دوسرے سیاستدانوں سے بہتر ہے، اس لیے اس وقت بھی جو موجودہ حالات ہے اس میں یہ مقبول ترین لیڈر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور یہ جو مقبول لیڈر بنایا گیا ہے اس کے پیچھے بھی وہی لوگ تھے جو انہوں نے ان کو بنایا، ان کو لے کے آئے، ان کو اقتدار میں لے کے آئے اور پھر ان کو اقتدار سے نکالا۔ اب انہوں نے جو 2 دہائیوں سے جو اداروں نے ان کا ایک کریکٹر بنایا تھا اور دوسری سیاستدانوں کو جو ہے ان کی تذلیل کی گئی تھی کرپشن کے حوالے سے، اب وہی بیانیہ ان اداروں کے لیے بھی مسائل پیدا کر رہا ہے۔ انہوں نے جو بیانیہ بنایا تھا کہ عمران خان کرپٹ نہیں ہے اب اور دوسرے سیاستدان جو ہے وہ کرپٹ ہے، تو اب ان کے لیے یہ مشکل ہے کہ وہ کس طرح عوام کو بتائیں کہ یہ بندہ تو اور ان کے جو حواری تھے ان سے بھی زیادہ جو ہے انہوں نے کرپشن کی ہے، انہوں نے ملک کے لیے سیاسی طور پر جو ہے مسائل پیدا کیے۔ عمران خان جب حکومت میں آ رہے تھے تو اس ٹائم انہوں نے ایک بات کی تھی، جلسوں میں یہی کہتے تھے کہ جو خوددار قومیں ہوتی ہیں وہ کبھی بھی قرضہ نہیں لیتی، اور اگر ہم قرضے لیتے ہیں تو ہماری جو خود مختاری ہوتی ہے وہ ان حکومتوں یا اداروں کے ہاتھ میں گروی ہو جاتی ہے۔ لیکن جب عمران خان حکومت میں آئے تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے تاریخ کا ریکارڈ ترین قرضے لیے اور بجائے قرضوں کو استعمال کرنے کے ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی بھی انہوں نے ایک بھی میگا پروجیکٹ اپنے دور حکومت میں کیا ہو۔ ایک میگا پروجیکٹ ہے ان کا پشاور میٹرو، اور اس کے حوالے سے تمام دنیا اور ملک کو پتہ ہے کہ اس میں کتنی کوئی کرپشن ہوئی تھی اور کیا کچھ ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے حصے میں کوئی بھی میگا پروجیکٹ نہیں ہے، کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوئے۔ ان کے سارے دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہر امور پر ہمارے دوست ممالک جس میں مڈل ایسٹ ہو گیا، چائنا ہو گیا، یورپین ممالک ہو گئے، وہ ہم سے ناراض تھے اور پاکستان ایک تنہائی کی طرف جا رہا تھا۔ یہ چیز بھی ہمارے ملک کے لیے انتہائی تشویشناک تھی۔ میں خود سوشل میڈیا پہ جو عمران خان کا بہت بڑا نقاد ہوں، اور میرے جتنے بھی دوست ہیں وہ اکثر مجھے یہ کہتے ہیں کہ میں فوج کے سیاسی کردار کے خلاف ہوں، تو میں عمران خان کو اس وقت کیوں سپورٹ نہیں کرتا، کیونکہ عمران خان فوج کے سیاسی کردار کے خلاف ہے۔ تو میں ان کو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ عمران خان کبھی بھی فوج کے سیاسی کردار کے خلاف نہیں رہے۔ عمران خان کا سارا جھگڑا فوج کے ساتھ صرف یہی تھا کہ مجھے اقتدار سے کیوں نکالا، اور وہ ابھی بھی یہی چاہتے ہیں کہ جو فوج کا سیاسی کردار ہونا چاہیے، فوج کو چاہیے کہ مجھے حکومت میں لائیں۔ آپ پچھلے دنوں کے ان کے بیانات دیکھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں میں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ بات نہیں کروں گا، لیکن میں فوج کے ساتھ بات کروں گا جو کیونکہ وہ مین قوت ہے۔ تو اس سے چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ عمران خان کبھی بھی فوج کے سیاسی کردار کے خلاف نہیں رہے، وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ فوج میرا ساتھ دے اور مجھے اقتدار میں لائیں۔ عمران خان کی جتنی بھی جو سٹرگل ہے وہ عوام کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ اپنے اقتدار کے لیے ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ آج انہوں نے عمران خان نے آڈیو لیکس کی تحقیقات کرنے والے جوڈیشل کمیشن کو سپریم کورٹ میں جو ہے وہ چیلنج کر دیا ہے۔ اس سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی ترجیحات کیا ہے۔ اگر ان کی ترجیحات عوام ہوتی، اپنے ورکر ہوتے، تو جو ان کے ورکر کے خلاف ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو رہے ہیں اس کے خلاف یہ جاتے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سیولین ہیں ہمارے ورک، اور ان کی جو ٹرائل ہیں وہ سیولین کورٹ میں ہو جائیں بجائے کہ ملٹری کورٹ کے۔ تو جو ان کی ترجیحات ہے وہ انتہائی واضح ہے۔
جب یہ وزیر اعظم تھے تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بلاول بھٹو کی جو ہے نا وہ کس طرح کی نقل اتارتے رہے، کس طرح جو خواتین سیاسی لیڈر کی جو ہے وہ تذلیل کرتے رہے، اور جب رد عمل میں ان کی طرف سے کوئی چیز اس طرح کی آتی تھی تو پھر یہ ہلاکیات کی بات کرتے تھے۔ تو بطور وزیر اعظم بھی جو ان کا جو کردار تھا اس وقت بین الاقوامی ممالک کے ساتھ ملک کے اندر، وہ بھی جو ہے اداروں کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ لمبے عرصے تک ملک کے لیے بہتر نہیں ہے، اور یہی وجہ تھا کہ اس کو نکالا گیا تھا۔ سیاست میں جو ہوتے ہیں وہ سیاست جمہوری سوچ کا نام ہے اور مخالفین کو برداشت کرنے کا نام ہے، لیکن جو تحریک انصاف سیاست کاری اس میں صرف ایک چیز ہے کہ اگر جو میرے ساتھ ہے وہ ٹھیک ہے، جو مخالف ہے وہ غلط ہے۔ یہ جمہوری سوچ بالکل نہیں ہے، اور اسی لیے میں ان کو سیاست کے بجائے زیادہ تر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک فاشسٹ گروپ کا ہے۔ اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے جو ورکر ہوتے ہیں انتہائی بدتمیزی کرتے ہیں، گالی گلوچ سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں، اور ایسے خواتین جو صحافی ہیں ان کے خلاف ایسے ٹرینڈ چلاتے ہیں کہ جو بھی کوئی بھی سیاسی جماعت نہیں کرتی۔ تو میرے خیال میں یہ ایک بہترین موقع ہے، تحریک انصاف کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، اور جو غلطیاں کی ہیں اس پہ قوم سے معافی مانگنا چاہیے، اور اداروں کو بھی جو ہے نا قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ کیسے لوگ ہم پہ مسلط کیے گئے، اور ملک کے جو حالات ہے اس میں اگر تحریک انصاف جو ہے اس سے بڑی میں اس کو اسٹیبلشمنٹ کو سمجھتی ہوں جو ان لوگوں کو لے کے آئی تھی، ہم پر مسلط کیا گیا تھا، عوام کی برین واشنگ کی گئی تھی، جو ہمارے سیاسی لیڈر تھے ان کو جس طرح ان کے کردار کے حوالے سے میڈیا مہم چلائی گئی تھی، یہ چیزیں ملک کے لیے بھی جو ہے نقصان دہ ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب وہی اسٹیبلشمنٹ جو ان کو لے کے آئی تھی اب ان کے اور عمران خان کے درمیان مجھے کیوں نکالا کے حوالے سے لڑائی جاری ہے۔ اس میں نقصان کسی کا نہیں ہوگا، صرف عوام کا ہوگا، ملک کا ہوگا۔ اس لیے سیاسی جماعتوں کو جمہوری انداز میں سوچنا چاہیے، پارلیمنٹ کو عزت دینی چاہیے، پارلیمنٹ کو رسپیکٹ دینی چاہیے۔ جب ہم اداروں کی طرف یا عدالتوں کی طرف دیکھیں گے تو ہم اپنی طاقتیں ان عدالتوں یا اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں جو کہ کسی وجہ سے بھی بہتر نہیں ہے یا ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ جو بھی چیزیں ہیں ملک کے مفاد میں وہ ہمیں کرنی چاہیے۔ جمہوریت میں ایک دوسرے کی عزت کی جاتی ہے، اختلاف رائے کو برداشت کیا جاتا ہے، اور سیاستدانوں کو مل کر اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں کسی ایک سیاسی جماعت کے بس کی بات نہیں کہ وہ اس کو کنٹرول کرے، تو اس گن کو صاف کرنے کے لیے تمام سیاستدانوں کو مل کر جو ہے وہ بیٹھنا ہوگا، اور ملک کی مسائل کے حوالے سے کوئی مشترکہ لائحہ عمل بنانا ہوگا۔